उसमें बंदा पूछ रहा है, उसकी फ़कत आबाद है, शक्ल नहीं है, तस्वीर नहीं है। वो पूछ रहा है ये जी क्या वजह है कि मेरे ये बेटे जन्नत के सरदार हैं और मेरी ये बेटी तमाम ख़वातीन की सरदारा हैं, और ये वो एक हुजरे में बैठकर अभी कोई न उनकी इबादत है, न रियाजत है, न ज़ुहद है, न इबादत है, न जिहाद है, न कुर्बानी है, कुछ भी नहीं, जन्नत की सरदारी उनको अता कर दी गई। ये मनसब अपनों के अंदर कमरे में बैठकर ये बांट देना, ये कैसी बात। और बड़ी जारहाना जो है ना उसका तरीका था, बड़ा जारह। तो साहब कहते हैं, साहब नरमी से बहुत बोलते हैं, वो कहते हैं कि आप अपने अंदाज में ज़रा नरमी पैदा कर लें, वैसे बात आपकी सही है। हज़रत साहब आप अपने आप को पिछले इमामों में से कोई इमाम न समझें। आप ऐसा न समझें कि आपके मरने के बाद लोग आपके ताबे होंगे और आप उनके मतबू होंगे, लोग मुक्तदी होंगे और आपके उनके मुक्तदा होंगे। आपकी ये सोशल मीडिया पर ये गुफ्तगू जो है ये सुराब की तरह ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला बाकी उन चीज़ों को रखता है जो लोगों की आखिरत और दुनिया के लिए। बाकी रहा आपका नरम अंदाज में बोलना, तो इसका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें पहले बता। हुजूर ने फरमाया खवारिज के बारे में, खवारिज वो जो अहले बैत, हुजूर ने फरमाया वो अलसिनतुहुम अहला मिनल अस्ल, उनकी जुबानें शहद से ज्यादा मीठी होंगी और उनके दिल जो है मुसब्बिर से भी ज्यादा कड़वे हों। एक और हदीस पाक में है, और ये सिहा में हदीसें आई है, अलसिनतुहुम अहला मिनस सुक्र, उनकी जुबानें शक्कर से ज्यादा मीठी होंगी, व कुलूबहुम कुलूबुज़ ज़ियाब, और दिल उनके भेड़ियों की तरह होंगे। तू क्या हमें नरमी ये गुफ्तार सुनाना चाहता है? ये गामती सेब की बात कर रहा हूँ। फ़ारूक आज़म ने अर्ज़ किया कि अभी तुम लोगों पर मेरे माँ बाप कुर्बान हूँ। हदान अल्लाह बिकुम व बिकुम अखरजना मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह ने तुम्हारे सदके हमें हिदायत दी, तुम्हारे ही ज़रिए हमें ज़ुल्मतों से नूर की तरफ निकाला। बोलिए ये सियासत है या नहीं? हाँ? और इस सियासत को मौला अली ने फ़ारूक आज़म को सिखा दिया या नहीं? ये वो फ़ारूक आज़म है जो कहते हैं ला अबकानी अल्लाह बादक या अली, ऐ अली तेरे बाद अल्लाह मुझे बाकी न रखे। अऊज़ु बिल्लाहि मिन अन अईश फ़ी कौमिन लस्त फ़ीहिम या अबुल हसन, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि किसी ऐसी कौम में ज़िंदा रहूँ जिसमें अबुल हसन न। बेअदबी माफ़ जी, अली को सियासत नहीं। अरे सियासत का, मुसलमान की सियासत का ताल्लुक जो है ना, मुसलमान की सियासत का ताल्लुक दुनिया से भी होता है, आखिरत से भी होता है। मुसलमान की सियासत ये है कि ए हसन ये खजूर निकाल दे, इसको फेंक दे, इसको फेंक दे, ये सदका की खजूर है। ये सियासत नहीं है कि सारा माल अपने कुंबे का बना लेना, सब कुछ अपने कुंबे पर लुटा देना। ये सियासत नहीं है। ये वो शख्स है जी, सियासत उनकी अच्छी है। सकलैन कुरान और अहले बैत से मुराद दूसरा सकल है अज़वाज मुक़द्दसा हैं। इधर ये कहता है जी नौजवान आने अहले जन्नत के सदर, हुज़ूर ने खाम का ही तक़सीम कर दिया अपनों में। मन कुन तो मौला हो का इनकार किया जी। सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में बद्र हुनैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में, मारकाए हयात में बद्र हुनैन भी है इश्क। मा सिवल्ला रा मुसलमान बंदा नेस्त, पेशे फिरऔन सरश अफगंदा नेस्त। मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी का ग़ुलाम नहीं। फ़ारसी कलाम है ना अल्लामा इकबाल का।
ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، مسلمان اللہ کے سوا کسی کا بندہ غلام نہیں ہے۔ پیش فرعون سرش افگندہ نیست، کسی فرعون کے سامنے وہ اپنا سر جھکانے والا نہیں۔ خون او، یہ علامہ کی ایک نظم ہے جس کے اوپر امام علی مقام علیہ السلام کے نام کا عنوان قائم کیا انہوں نے، تو اس نظم میں یہ لائے ہیں۔ خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیدہ را بیدار کرد۔ ان کے خون نے، کن کے خون نے؟ جن کا نام ہیڈنگ کے طور پر استعمال کیا ہے، کون وہ؟ ہاں، خون او، خون ان کا، تفسیر این اسرار کرد، اس راز کی تفسیر کر دی ہے ان کے خون نے، اور ملت خوابیدہ را بیدار کرد، ایسی تفسیر اور تشریح کی ہے، وضاحت سے سمجھا دیا ہے کہ ملت کو خواب سے بیدار کر دیا ہے، مسلمانوں کو خواب سے بیدار کر دیا ہے۔ ایک بزرگ عالم دین کی آواز چند روز پہلے میں سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کا ذکر نہ کرو محرم میں؟ تو وہ کہنے لگے کہ محرم میں ان کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے، ہر روز ذکر کرنا چاہیے، صرف اس ایک راز کی خاطر جو وہ سمجھا گئے، وہ جس کسی کو بھی سمجھ آ جاتا ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے انہوں نے اگر اپنا سر قلم کرا دیا تو پھر مجھے کیا ہے، میں کیوں نہیں کرا سکتا؟ کہ لگے صرف ایک نقطہ کے لیے تو انہوں نے سارا کچھ کیا ہے۔ ہاں، وہ پنجابی میں کہہ رہے تھے اگر انہوں نے سر قربان کر دیتا ہے تو پھر سانو کی ہے۔ ایک بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے مختصر الفاظ میں پنجابی میں کہا کہ یہ سارا راز یہی ہے۔ کیا فرمایا علامہ نے؟ خون او تفسیر این اسرار کرد، یہ تفسیریں جو ہیں نا جس سے پوری ملت بیدار ہو جائے، جیسے پوری ملت بیدار ہو جائے، یہ تفسیریں فقط تخت ملنے پر نہیں ہوتی، تخت ملنے پر یہ تفسیریں فقط نہیں پڑھائی جاتی، نہیں چھوڑی جاتی، تختہ پر بھی یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے، تاریخ دمشق کس طرف ہے؟ ادھر۔ اچھا، یہ امام ابن عساکر نے لکھا ہے تاریخ دمشق میں کہ جب سر اقدس کو نیزے پر چڑھا کر شامی لوگ جا رہے تھے شام کی طرف، یزیدی لوگ، تو کسی بالا خانہ سے آواز آئی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا اے مخاطب کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم کا جو واقعہ ہے وہ میری آیات میں سے عجیب ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے؟ یہ آواز جب باہر آئی تو امام علی مقام علیہ السلام کے سر اقدس نے نیزے پر سے بآواز بلند فرمایا، اے قاری، میرا
قتل کیا جانا اور مجھے یوں اٹھایا جانا اور ایک مقام سے دوسری طرف لے جایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعہ سے زیادہ عجیب ہے۔ کیا جب سے اصحاب کہف کا واقعہ ہوا، وہ ایک بادشاہ سے دقیانوس تھا یا جو بھی تھا، اس سے دوڑ کر چند لوگ تھے رب تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے اور قیامت کا بالخصوص قیامت کا خوف پیدا کرتے تھے، قیامت کا ذکر کرتے تھے، اور اس دور کے لوگ منکرین قیامت تھے۔ تو وہ بادشاہ اور اس دور کے لوگوں سے ڈر کر ایک غار میں جا کر چھپ گئے، وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ خود قرآن کہتے ہیں 15ویں پارے میں 309 سال بعد 309 سال بعد انہیں اٹھایا، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے یار یہاں ہم کتنا دیر ٹھہرے ہیں، ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم۔ یہ سارے قرآن کے الفاظ ہیں۔ اچھا چھوڑیں ہم کتنا وقت ٹھہرے کتنا نہیں ٹھہرے، کسی کو بھیجو فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَاقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ قریب کا جو شہر ہے نا جس کو ہم ابھی چھوڑ کر آئے اور اس غار میں آ کر گھس گئے، اس شہر میں بھیجو کسی کو، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہ جائے پاکیزہ طعام صاف ستھرا کھانا کہیں سے کسی اچھے ہوٹل سے لے کر آئے۔ کس ہوٹل سے؟ جس کو ہم چھوڑ کر آئے، اس آبادی کی طرف جائے بندہ۔ اب وہی گیا تو ان کا سارا بھید ہی کھل گیا۔ وہ صدیوں پہلے والا سکہ لے کر نا اس کو کہتا ہے یار یہ پیسے لو اور ہم کوئی 7-8 بندے ہیں، ہمارے لیے فلاں فلاں چیز یہ کھانے میں ڈال دو۔ اس نے کہا یہ سکہ تو نہیں چلتا، یہ کب کا، یہ تجھے کہاں سے ملا ہے، کہاں سے لایا ہے تو؟ کہہ لگے یہ میرے اپنے ہیں، ابھی ہم ایک جگہ سوئے اٹھے اور کھانا لینے آئے، یہ پوچھنے کی کیا ضرورت؟ کہنے لگے یہ سکہ تو اب نہیں چلتا، یہ تو 300-350 سال پہلے کا ہے۔ اب معاملہ تو درمیان والے نے ڈالا ہوا ہے نا ان دونوں کے درمیان، کسی اور نے، تو وہ اپنی جگہ سچا ہے 100%، دکاندار تکرار ہو گئی۔ وہ کہنے لگے یار یہ دیکھو یہ میرے ساتھ خام خواہ تکرار کرتا ہے، وہ یہ پیسے کہاں چلتے ہیں، میرے پیو نے بھی نہیں دیکھے یہ پیسے، آپ نے 100 سال پہلے والے پیسے دیکھے، بدلتے رہتے ہیں۔ یہ تکرار جو ہے پھیل گیا، لوگ جمع ہو گئے، بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ آگے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر لوگوں پر یہ ظاہر کر دیا جس طرح 3 صدیاں گزر جانے کے باوجود یہ لوگ تر و تازہ ہیں، اس دور کے لوگ ہیں، ان کو بھوک لگی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک دن یا اس سے بھی کم ہم ٹھہرے، ہم وہی پیسے ہیں، ان پیسوں کو زنگ نہیں لگا، ان کے ناخن نہیں بڑھے، ان کی داڑیاں نہیں بڑھی، ان کے وہ کپڑے جو تھے اس دور کے اسی ڈیزائن میں جوں کہ توں باقی ہے۔ تو ان الساعۃ لا ریب فیہا، جو 300 سال سے زائد عرصہ سلانے کے بعد تر و تازہ اٹھا سکتا ہے، قیامت کے دن بھی سارے لوگوں کو۔ اب یہ صدیوں بعد کچھ لوگوں کا مل جانا عجیب تر ہے یا نہیں؟ ہے جی۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں قاری قرآن میرا قتل کیا جانا اور میرا یوں اٹھایا جانا اور میرے سر کو اور میرے قافلے کو پھرایا جانا یہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب ہے۔ تو جب اصحاب کہف کے ان لوگوں کو کسی دن بھی بھلایا نہیں جا سکا، امام عالی مقام کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے
گھاٹے کا سودا کیا تھا؟ نہیں. کیا فرمایا علامہ اقبال نے؟ خون او تفسیر ای اسرار کرد، اس راز کی تفسیر ان کے خون نے کر دی ہے، ملت خوابیدہ را بیدار کرد، خوابیدہ ملت کو، سوئی ہوئی ملت کو بیدار کر دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است. حق جو ہے قوت شبیری سے، قوت شبیری سے زندہ ہے. حق جو ہے قوت شبیری سے زندہ ہے. یہ کیا قوت ہوتی ہے جی؟ اسلام اس وقت دست و بازو، اسلحہ اور ہتھیار کی روح سے، اگرچہ غیر مسلموں سے، غیر اسلامی طاقتوں سے زیادہ نظر نہیں آتا، زیادہ قوی نظر نہیں آتا، لیکن ہر جگہ پر غالب یہی ہے. کیا غالب کیوں ہے؟ غالب اس لیے ہے کہ جہاں پر بھی معاملہ آ جاتا ہے ادیان کا اور حق و باطل کا، تو وہاں تقابل میں جو دلائل قرآن پیش کرتا ہے کسی تفسیر کے بغیر، ان دلائل کی وجہ سے قرآن ہر مقام پر غالب ہے. چند دن پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک غیر مسلم، یہودی یا عیسائی بھی نہیں، ملحد اور بے دین، وہ کہتے ہیں میری کتابیں یوں پڑھی تھی تو گر گئی، تو میں ان کو اٹھانے لگ گیا تو قرآن کریم جو ہے وہ بھی اس میں تھا. میں نے اٹھایا، یہ کیا، یہ کون سی کتاب ہے؟ کہنا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. کھلا نا تو پہلی نگاہ صفحے پر جو میری پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا، اس نے آیت تو نہیں پڑھی لیکن اس نے ترجمہ کیا ہے، اور میں آپ کو آیت بھی بتا دیتا ہوں. ترجمہ یہ کہ اس نے کہا کہ قرآن کہتا ہے آنکھیں فقط اندھی نہیں ہوتی، دلوں میں، سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. وہ کہتے ہیں جتنا میں اسلام کا دشمن تھا اتنا کسی دین کا نہیں تھا، اسی ایک آیت کی وجہ سے میں نے پورے قرآن کو تسلیم کر لیا، اور میں نے کہا واقعی دل اندھے ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. وہ شخص جو مردہ تھا اور پھر ہم نے اسے زندہ کیا تو وہ ہماری طرف سے عطا کردہ نور کو لے کر لوگوں کے درمیان چلتا ہے، لوگوں میں چلتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ انہیں بھی زندہ کر دے. تو ایک نور جو ہے ایک شخص اپنے اس جسم حصی کے ساتھ لے کر چلتا ہے. ایک نور، کوئی ہستی جو ہے وہ اپنی چھوڑی ہوئی سیرت کے ساتھ نور چھوڑ جاتی ہے. اسی لیے مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کامل کی آواز سے لوگوں کو نور ملتا ہے، اسی طرح اس کے چھوڑے ہوئے الفاظ سے بھی نور ملتا ہے. میں نے آیت بلکہ آیات اس لیے پڑھی ہیں تاکہ آپ کو اس حق کے خلاف جو آواز ہے نا اس کے متعلق بھی کچھ عرض کروں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ عرض کر رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے، بولیے
مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلا۔ عبادت پہلے، مدد بھی پہلے، عبادت بھی پہلے، تیری جس کو کہہ رہے ہیں اس کو عرض کریں تیری ہم عبادت کرتے ہیں، اور مدد بھی تجھ سے مانگتے۔ وہ تو عبادت پہلے کر رہا ہے، مدد بھی اس سے پہلے مانگ چکا ہے، پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلا۔ عبادت پر کس نے لگایا؟ مدد اس سے مانگنا کس نے سکھایا تجھے؟ اس کے بعد کہتے ہیں صراط مستقیم پر چلا، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں صراط مستقیم وہ جن پر وہ لوگ چلے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ اگر آیات نہ ہوتی، تیری وہ راہ جن پر تو نے انعام کی، وہ راہ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، یہ اگر آیات نہ ہوتی تو پھر کسی کی پیروی یا کسی کا مرتبہ، کسی کی شخصیت ماننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہر کوئی اپنے آپ ہی اس سے راہ و رسم۔ کچھ روز قبل میرے سامنے ایک صاحب کا بیان آ گیا، بلکہ میرے خیال بھیجا کسی نے، اب یاد نہیں آتا کس نے بھیجا، جو جنگل تو ہے اس میں، ہاں۔ تو اس میں بندہ پوچھ رہا ہے، اس کی فقط آواز ہے، شکل نہیں ہے، تصویر نہیں ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے یہ جی کیا وجہ ہے کہ میرے یہ بیٹے جنت کے سردار ہیں اور میری یہ بیٹی تمام خواتین کی سردارہ ہیں، اور یہ وہ ایک حجرے میں بیٹھ کر ابھی کوئی نہ ان کی عبادت ہے، نہ ریاضت ہے، نہ زہد ہے، نہ عبادت ہے، نہ جہاد ہے، نہ قربانی ہے، کچھ بھی نہیں، جنت کی سرداری ان کو عطا کر دی گئی۔ یہ منصب اپنوں کے اندر کمرے میں بیٹھ کر یہ بانٹ دینا، یہ کیسی بات ہے؟ اور بڑی جارحانہ جو ہے نا اس کا طریقہ تھا، بڑا جارحانہ۔ تو صاحب کہتے ہیں، صاحب نرمی سے بہت بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے انداز میں ذرا نرمی پیدا کر لیں، ویسے بات آپ کی صحیح ہے۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں بات آپ کی صحیح ہے، اور یہ کچھ ایک فرقے کے لوگوں نے ان چیزوں کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بڑھا لیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، پہلی بات تو یہ سن لیں، شاید میں بھول جاؤں، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جو حدیث ہے نا، یہ حدیث متواتر ہے۔ کیا ہے جی؟ حدیث متواتر جو ہوتی ہے وہ صحیح حدیث سے بلند ہوتی ہے۔ حدیث متواتر اسے کہتے ہیں، مختصر سی اس کی میں صفت اور تعریف بیان کر دوں، جس کے راوی صحابہ میں سے بھی اتنے ہوں اور ہر دور میں اتنے ہوں جن کو جھٹلایا جانا ممکن ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر۔ یہ جو ہوتا ہے نا قطعیت یا قطعی چیز، میاں یہ قطعی چیز ہے، اس کو ماننا ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ آپ نے کبھی یہ جملہ سنا ہے؟ قطعیت تین چیزوں سے پیدا ہوتی ہے جی، تین چیزوں سے وجود میں آتی ہے، قرآن سے، حدیث سے نہیں، حدیث شاباش، اور کامل و مکمل اجماع امت سے۔ یہ کامل و مکمل، یہ دو لفظ ضروری ہیں۔ کامل اور مکمل اجماع امت ہو کسی چیز پر، وہ بھی قطعیت کا فائدہ۔ تو قطعی چیز کا انکار کفر ہے، قطعی چیز کا انکار
اور حدیث متواتر کے بارے میں تو تمام فقہا نے اور اہل حدیث حضرات نے، فقہاء اربعہ، اہل حدیث حضرات، تمام محدثین نے، ہر مکتب فکر، انہوں نے کہا ہے کہ حدیث متواتر کو سن کر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی ارشاد سنا اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا انکار کر دیا۔ جس طرح وہ کافر ہے اسی طرح یہ بھی۔ تو ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حدیث ہے متواتر ہے۔ تو یہ کہنا کہ ایک فرقہ نے گھڑ لیا تو تمہارا فرقہ جو ہے یا تمہارے جو سواد اعظم ہے یہ جخ مار رہی تھی، انہوں نے گھڑ کر گھسیڑ دی، تم کہاں تھے؟ وہ کراچی کے ایک عالم دین نے بخاری کی شرح لکھی، تو اس نے لکھ دیا یہ علیہ السلام جو ہے نا، یہ بخاری شریف کے نسخوں میں، بعض نسخوں میں بہت پائے جاتے ہیں، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، علی علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام۔ کہتے یہ کسی حدیث پر وہ آئے نا شرح کرتے کرتے، تو اس حدیث کے متن میں یہ لکھا ہوا تھا، بگڑ گئے جی، کہنے لگے جی متابع جو ہے نا چھاپے خانے، ان پر شیعوں کا یہ وہ۔ میں نے کہا بھائی یہ دار ابن کثیر یہ شیعوں کے قبضے میں ہے، دار ابن حزم یہ شیعوں کے قبضے میں ہے، دار الامام النووی یہ شیعوں کے قبضے میں ہے۔ یہ متابع جو ہے نا پبلشرز، یہ ان کے نام ہیں، یہ انہوں نے نام رکھے ہیں اور ان پر شیعوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ کچھ ہوش کرو یار۔ وہ کہتے ہیں جی ان الحسن والحسین، انہوں نے گھڑ لی ہے۔ او بھائی یہ اس کو متواتر تو آپ کے سنی کہہ رہے ہیں جناب، امام جعفر قطانی اس کو متواتر فرما رہے ہیں، امام سیوطی اس کو متواتر کہہ رہے ہیں۔ تو اس جیسے لوگ جو ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ جی یہ، اب آگے چلیں جی۔ ان صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ کوئی انہونا معاملہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بند حجرے میں بیٹھ کر یہ اعلان کر دیا ہے، اور وہ بھی اپنے سامنے اپنی گود میں پیدا شدہ بچوں کے بارے میں یہ فرما دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یہ طریقہ اختیار کر چکا ہے۔ وہ فرماتا ہے اور ان کی بیوی ان کے پہلو میں کھڑی ہوئی تھی جب ہماری طرف سے پہنچنے والے پہنچے، اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ جو آئے ہیں یہ کوئی انسان ہیں، ان کے لیے انہوں نے بچھڑا ذبح کر دیا اور بھنا ہوا بچھڑا ان کے سامنے رکھا، تو وہ جو ہے ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے تھے، کھا ہی نہیں، ہاتھ بھی نہیں بڑھا۔ قرآن میں فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب وہ کھا نہیں رہے تھے تو دستور یہ تھا کہ کوئی کسی کے ہاں مہمان ہے، اس کو پانی اور کھانا پیش کیا گیا اور وہ اس کی طرف، تو سمجھتے تھے کہ یہ کسی خطرناک ارادے سے آیا ہے۔ توجہ ہے، اس لیے کہ ایک مثل مشہور تھی نا جو آج کل ختم ہو گئی ہے کہ جیندہ نمک کھاؤ، تو وہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی قرآن جو ہے نا اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ بھئی جب میں نے اس کے ہاں آ کر کوئی کھا پی لیا تو پھر اس کے ساتھ کوئی ہاتھ تو نہیں کر سکتا، نمک کھاؤں اور پھر، تو جب وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھ رہے تھے تو فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، قرآن کے لفظ ہیں جی، تو ابراہیم علیہ السلام ان سے خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے کہا لا تخف
انا ارسلنا الی قوم لوط، گھبرائیے مت، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اسی مقام پر جب وہ اچانک آئے تھے، اسی مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، ان کی اہلیہ ان کی سائڈ میں، ان کے پہلو میں کھڑی ہوئی تھی، وَامْرَأَتُهُ، نقشہ دیکھیں جی قرآن کا، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، ان کی بیوی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی تو وہ ہنس پڑی۔ یہ گفتگو دونوں کی سنتے ہوئے ہنس پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس بی بی کو اسحاق کی خوشخبری دی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد پھر اسحاق کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس پوتے کی بھی خوشخبری دے دی۔ قالت، تو وہ کہنے لگی، یعنی آواز سے بی بی پاک نے وہ سنی، کیونکہ ابھی کھڑی ہوئی ہیں نا، ابھی سن رہی ہیں، فرشتے اسی وقت بتا رہے ہیں، تو وہ کہتی ہیں یا ویلتا اَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، ہو افسوس، میں یہ بچہ جنوں گی، میں تو انا عجوزن، بڑھیا ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میرا یہ شوہر بھی بڈھا ہے۔ ان هذا لشیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، او ہو، یہ تو انوکھا معاملہ ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، اس کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو۔ رحمت اللہ ہے وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت۔ انہ حمید مجید۔ یہ کون کون تھے؟ اسحاق اور بیٹا اور پوتا۔ پوتے کی بھی ابھی بیٹا بھی پیدا نہیں ہوا جی، بیٹا بھی پیدا معلوم ہوا، بیٹا بھی پیدا ہوگا اور بیٹا جوان بھی ہوگا، اور بیٹے کو پھر بیٹا ہوگا اور اس کو بھی یہ دیکھیں گے۔ نام بھی پہلے دے دیا، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، نام بھی دے دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، یہ یاد ہے نا کہ وہ کفالت کر رہے تھے سیدہ، یاد ہے نا؟ تو عمر زیادہ ہو گئی تھی، اور سورہ مریم میں یہ ہے، آل عمران میں بھائی صاحب جس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ مریم علیہ السلام جو صورت ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام سورہ مریم کی ابتدائی آیات میں کہتے ہیں اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے ایسگی سے اپنے رب کو پکارا۔ آگے کیسے ہے جی؟ رب انی وہن العظم، میری تو ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی، واشتعل الرأس شیبہ، اور سر کو بھی بڑھاپے نے مکمل، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں کبھی بھی تجھے پکار کر محروم تو نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری عورت بھی بڈھی ہو گئی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اپنی جناب سے مجھے کوئی وارث عطا کر دے، یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اسے پسندیدہ بنا دے۔ یا زکریا، آواز آئی، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اس سے قبل ہم نے یہ نام کسی کو دیا ہی نہیں۔ یہ قاعدہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عمر ہو گئی، اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اسحاق بعد میں پیدا ہوئے، اسحاق سے پہلے ایک اور صاحب پیدا ہوئے،
اس وقت بھی حضرت کی عمر زیادہ تھی، اور جس کو کہتے ہیں نا عمر ایاس، مایوسی کی عمر، جس میں بچہ بچہ نہیں بے، فطرتاً جو اس فطرت کے اصول ہیں اس کے مطابق اس عمر میں بچہ پیدا نہیں ہوتا، تو وہ ہمیں نظر آتے ہیں رب حب لی من الصالحین یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ صالحین میں سے کوئی بیٹا عطا فرما۔ تو ارشاد ہوتا ہے ایک مقام پر فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ دوسرے مقام پر ہے وبشروہ بغلام علیم، ہم نے انہیں بہت بڑے عالم لڑکے کی، یہ لفظ عالم جو ہے اس کا معنی ہے جاننے والا، اس کا معنی ہے جاننے والا، علیم کا معنی ہے بہت ہی زیادہ جاننے والا۔ تو بولیے پہلے سے۔ ایک اور مقام پر ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا فرما دی پہلے سے، من قبل پہلے سے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم انہیں خوب جاننے والے تھے۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ رشد جن کو مل جائے انعام ان کے لیے ہے۔ انعام کس کے لیے ہے؟ اہل رشد کے لیے۔ اور بعضوں کو رشد پیدا ہونے سے، بولیے حلم کے اندر یاد رکھنا، حلم کے اندر علم بھی ہے، رشد بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ یہ حلم ہی ہے جو بغیر معلم کے، بغیر استاد کے، بغیر مکتب کے، بغیر مدرسہ کے، بغیر مسجد کے، بغیر زانو تلمس طے کیے پیدا ہونے سے پہلے جو عطا کر گیا تھا، یہی وہ علم تھا کہ اس علم والے کو جب بتایا گیا بچے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو بتا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے۔ یہ قرآن ہے جی، حدیث نہیں ہے، روایت۔ تو بچہ پتہ کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جی آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کیجئے۔ یہ نہیں کہا بابا جی آپ کو خواب آیا ہے تعبیر پوچھئے، یہ نہیں کہا، آپ کو حکم ہوا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، ان دونوں نے جب ہمارے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر لیا اور اس نے انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، تو ہم نے ندا کیا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بس آپ نے اپنا خواب پورا۔ بولیے یہ جو کہا، عرض کیا کہ ابا جی آپ کو ایک حکم ملا ہے وہ کر گزریے، یہ کس نے سکھایا؟ یہ تو بچہ تھا، ابھی دودھ پیتا تھا، اس بچے کو اس کی سوتیلی ماں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھی، انہوں نے اس بچے کو بھی اور اس کی ماں کو بھی دربدر کرا دیا۔ اس بچے کو اپنے بابا جی کی تربیت پانے کا موقع نہ ملا، اس بچے کو ماں کی گود کا درس بھی نہ ملا، اس لیے علامہ فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے؟ بولیے اسماعیل کو۔ یہ سوال چھوڑا ہے، دونوں مصروں میں سوال ہے، جواب نہیں ہے، جواب آپ پر چھوڑا ہے، بتاؤ کس نے سکھایا؟ تو یاد رکھنا چاہیے اس کا جواب یہ ہے، نہ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے سکھایا، نہ سیدہ ہاجرہ
علیہ السلام نے سکھایا، نہ کسی مکتب اور مدرسہ نے سکھایا۔ تو وہ پہلے پوچھ گئے یہ فیضان نظر تھا؟ یہ فیضان نظر بھی نہیں ہے جی، یہ فیضان نظر بھی نہیں ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ کچھ بھی نہیں، نہ فیضان نظر تھا نہ ہی مکتب کی کرامت تھی، یہ پہلے سے سیکھا سکھلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، میرا بیٹا پیدا ہوا، کیا نام رکھا ہے؟ حسن پیدا ہوئے نا، انہوں نے عرض کیا مولا علی مجاہد، شجاع، بہادر، تو انہوں نے نام یہ رکھا حرب، تاکہ وہ اپنی کنیت رکھیں ابو الحرب، جنگ والا۔ میرا بیٹا پیدا ہوا، کیا نام رکھا؟ تو نے جی حضور حرب۔ فرمایا نہیں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام حسن رکھوں۔ کیا ہوا ہے؟ حکم ہوا ہے۔ پھر سال بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا، میرے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ انہوں نے پھر حرب رکھ دیا، وہ شوق جو تھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کا نام رکھو حسین۔ اور پھر مسند احمد میں، اسد الغابہ میں اور کئی کتابوں میں آیا ہے آگے ایک جملہ کہ ان دونوں بچوں سے پہلے یہ دو نام کسی انسان کو نہیں دیے گئے۔ حضرت صاحب آپ کہتے ہو کہ سوال تو تیرا ٹھیک ہے، پر اپنے انداز میں ذرا نرمی پیدا کریں۔ یہ حجرے میں بیٹھ کر جنت وغیرہ منصب یہ دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ تیرا سوال ٹھیک ہے، گفتگو میں ذرا نرمی کریں۔ جناب سوال بھی اس کا ٹھیک نہیں ہے، یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پہلے ہی بنا چھوڑتا ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، ایک فرشتہ آیا، لمبی حدیث ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری اماں نے ایک مرتبہ مجھے کہا حذیفہ، جی اماں کتنے دن ہوئے تم حضور کی بارگاہ میں نہیں گئے؟ جی اتنے اور اتنے دن ہو گئے۔ تو وہ کچھ زیادہ تھے، تو کہنے لگی مجھے انہوں نے بہت ملامت کی، برا بھلا کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، ابھی میں جاؤں گا اور نماز مغرب جو ہے حضور کے پیچھے پڑھوں گا اور آپ کے سلام پیش کروں گا اور اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ کہنے لگے اچھی بات ہے، جاؤ آج۔ وہ نماز پڑھی، نماز کے بعد حضور اپنے وہ ابابین وغیرہ یہ اس میں لگے رہے اور دیر ہو گئی اور عشاء کا وقت آ گیا، انہیں بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ پھر عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کر حضور گھر کی طرف چل دیے، اور ان کو پھر بھی نہ حضور کی ان کی طرف توجہ ہو سکی، نہ انہوں نے سوال کیا۔ جب حضور آگے چلے تو یہ پیچھے چل پڑے، شاید راستے میں کچھ موقع مل جائے۔ تو حضور نے اپنے پیچھے پیچھے چلنے کی میری آہٹ محسوس فرمائی، تو فرمانے لگے ہمارے پیچھے کون ہے؟ کیا حذیفہ ہو؟ جی حضور، اللہ تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت کرے۔ یا رسول اللہ، یہ نماز عشاء سے کچھ پہلے یہ کون تھا آپ کے پاس جو آیا تھا؟ میں چاہتا تھا بات کروں لیکن کوئی اور۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کو بھانپ لیا، دیکھ لیا؟ کہ نہیں، یہاں ایک شخص تھا۔ آپ نے فرمایا وہ ایک ایسا فرشتہ تھا آسمان سے جو آج تک زمین پر نازل نہیں ہوا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ یا اللہ مجھے اجازت دے، میں تیرے حبیب کو سلام کرنا چاہتا ہوں اور مجھے کوئی گفٹ بھی دے تاکہ میں انہیں جا کر پیش کروں۔
کہنے لگے جا تو سلام کر، اور انہوں نے کہے کہ یہ جو حسن اور حسین ہے نا، ان کو ہم نے نوجوانان اہل جنت کا سردار بنا دیا ہے، یہ خوشخبری جا کر سنا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ تقسیم کر رہا ہے یا حضور بند حجرے میں؟ یہ سنن ترمذی کی اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت صاحب آپ اپنے آپ کو پچھلے اماموں میں سے کوئی امام نہ سمجھیں، آپ ایسا نہ سمجھیں کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کے تابع ہوں گے اور آپ ان کے متبوع ہوں گے، لوگ مقتدی ہوں گے اور آپ کے ان کے مقتدا ہوں گے۔ آپ کی یہ سوشل میڈیا پر یہ گفتگو جو ہے یہ سراب کی طرح ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ باقی ان چیزوں کو رکھتا ہے جو لوگوں کی آخرت اور دنیا کے لیے مفید ہوں۔ باقی رہا آپ کا نرم انداز میں بولنا، تو اس کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پہلے بتا گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا خوارج کے بارے میں، خوارج وہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں۔ کون خوارج؟ کون ہے جو اہل بیت کے؟ حضور نے فرمایا وہ السنتہم احلی من العسل، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، اور ان کے دل جو ہے مصبر سے، یہ جو کالا سا ہوتا ہے نا جی مصبر، جس کو کوٹتے ہیں، ہاں سمجھ آ گئی نا، مصبر سے بھی زیادہ کڑوے ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، اور یہ صحاح میں حدیثیں آئی ہیں، السنتہم احلی من السکر، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی، وقلوبہم قلوب الذئاب، اور دل ان کے بھیڑیوں کی طرح ہوں گے۔ تو کیا ہمیں نرمی یہ گفتار سنانا چاہتا ہے؟ یہ غامدی صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ یقولون الحق، ایک حدیث پاک میں خوارج کے بارے میں، بِأَلْسِنَتِهِمْ، وہ حق بات اپنی زبانوں سے کہیں گے، لیکن وہ حق بات یہاں سے نیچے تجاوز نہیں کرے گی۔ یہ فرماتے ہوئے آقا نے انگلی کے اشارے سے دل کی طرف، سینے کی طرف، انگلی سے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ زبان سے حق بات کہیں گے، وہ حق بات ان کی اس حلق سے نیچے دل کی طرف۔ یہ وہ شخص ہے جس نے کہا کہ انی تارک فیکم الثقلین، جو ہے اس میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنے، اونچا بولو یار، کہنے لگے یہاں اہل بیت سے مراد ہے ازواج مطہرات، اور کیوں مراد ہے؟ ذرا نکتہ آفرینی تو سماعت فرمائیے جی، نکتہ سنجی تو دیکھیے۔ کہنے لگے اس لیے کہ حضور کے بعد ازواج مطہرات سے نکاح کرنا حرام ہے، لہذا حضور نے فرمایا یہ دوسرا نکاح تو کر نہیں سکتی، تو بیلیو تم نے یہ نان و نفقہ جو میری بیوی ہیں اس کا خیال رکھنا۔ او میں کا بدبخت، اس حدیث کے تمام جو طرق ہیں نا ان سب کو مد نظر رکھو۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی سنو، یہ حدیث مسلم کی ہے۔ کہاں کی ہے؟ صحیح مسلم۔ اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ دو نوجوان بچے گئے، بلکہ 3 گئے حضرت زید بن ارقم کے ہاں۔ ان کو خیال آیا کہ ان کے پاس جا کر عرض کرتے ہیں کہ آپ نے حضور کو پایا ہے اور آپ کافی عمر گزار چکے ہیں، حضور کا دیدار کیا، تو آج آپ ہمیں حضور کی ان احادیث میں سے کوئی حدیث سنیں جو آپ نے خود بالمشافہ حضور سے سنی ہے، کسی صحابی سے، یعنی کسی دوسرے صحابی سے نہیں سنی۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس اکثر دوسرے صحابہ سے حدیثیں ہوتی تھی نا، یہ یاد رکھنا، ورنہ تو ان کو 3-4 سال ملے ہیں۔ کیا؟ ہاں، زیادہ عرصہ ان کو نہیں ملا۔ تو کہنے لگے آپ ان احادیث میں سے ہمیں کچھ سنائیں۔ تو
تو جو میں عرض کر رہا تھا پتے کی بات وہ یہ ہے، انہوں نے کہا بابا میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بہت باتیں بھول چکا ہوں، میں تمہیں جو کچھ سنا دوں جو میری زبان پر جاری ہو جائے اس پر تم نے گزارا کرنا ہے، اس سے زیادہ کا مجھے پابند نہیں کرنا۔ یہ کس کتاب کے الفاظ ہیں؟ صحیح مسلم۔ صحیح مسلم کے علاوہ مسند احمد میں، سنن ترمذی میں اور 20 حدیث کی کتابوں میں وہ حصے ہیں، وہ جملے ہیں جو آج وہ بیان نہ کر پائے، اور پتہ نہیں ان بچوں نے کب سنا، اور زید بن ارقم کی وہ احادیث جو مسند احمد وغیرہ دوسری کتب میں آئی ہیں وہ ان راویوں نے کب سنی۔ تو وہ پہلے بھی ہو سکتے ہیں نا، وقت کی بات ہے نا۔ تو ان میں یہ ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، وہ دونوں اکٹھی چلتی رہیں گی، لن یتفرقا، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ دونوں اکٹھے آ کر میرے پاس حوض پر مجھ سے ملاقات کریں گی قیامت تک، حتی لن یتفرقا، حتی یہ حتی غایت کے لیے ہوتا ہے کہ غایت معنی انتہا، اور انتہا کے لیے ہوتی ہے ابتدا۔ کیا؟ انتہا کی ابتدا ہوتی ہے نا۔ تو یہ چلیں گی 2، ابتدا کب سے ہے؟ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ثقلین، یہ ہے ابتدا۔ میں تم میں ثقلین چھوڑ رہا ہوں، یہ ثقلین اکٹھی چلتی رہیں گی، انتہا کہاں ہوگی؟ حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں قرآن اور اہل بیت حوض پر میرے پاس آئیں گے۔ اب درمیان میں انقطاع جو ہے قرآن اور اہل بیت کا، انقطاع، جدا ہونا، یہ پایا جائے تو پھر یہ فرمان پورا انقطاع نہیں ہے۔ تو ازواج مقدسہ کا تو اپنی باری پر انتقال ہو گیا، قرآن کے ساتھ جو دوسرا ثقل ہے وہ کون سا ہے؟ پھر کس قدر توہین کرتے ہو، نبی جاتے ہوئے کہے میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اپنی ازواج، اور وہ کہے بھی اس لیے تاکہ ان کو روٹی پانی دیتے رہے۔ حد ہو گئی ہے یہ آخری دن میں نبی کو یہ کہنے کی ضرورت ہے؟ ایسے کہ بے حس لوگ تھے کہ ان کو زبان سے کہنا پڑے گا؟ ارے حضور نے تربیت پتہ کیا کی تھی؟ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ آ گئے جن کے چہروں سے بھوک کے آثار نمایاں تھے، تو حضور کچھ گفتگو کرتے رہے، اس کے بعد حضور کا پارا ہائی ہو گیا، غصہ آ گیا، چہرے پر سرخی آ گئی۔ آپ نے فرمایا اب تک تم لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں؟ اب تک تمہاری فہم اس بلندی کو نہیں پہنچی کہ تم میں سے کوئی شخص اٹھتا اور آہستہ سے خفیہ طریقے سے ان کو الگ لے جاتا اور ان کو جا کر کھلا دیتا؟ ان کے چہرے تمہیں نظر نہیں ہے، مجھے کہنا پڑے گا؟ یہ کہہ کر کہ ان کو روٹی پانی دینا یہ حضور کی توہین ہے؟ یا اتنا اولو العزم نبی جو یہ جاتے ہوئے آخر میں پارت دے گا، یعنی تمہیں تلقین نصیحت کرے گا میری بڈیاں دا خیال رکھنا؟ حد ہو گئی ہے یار۔ رب رسے تے مت خود سے۔ ساتھ یہ شخص کہتا ہے، یہ وہی شخص ہے نا جس کا پہلے میں نے ذکر کیا کہ جی حضرت علی کی جو بے ادبی معاف جی، بات میں سچی کرتا ہوں، حضرت علی سیاست میں ناکام تھے اور امیر شام سیاست میں بڑے تکڑے تھے۔ حالانکہ سیاست اسے کہتے ہیں جس میں دنیا بھی بچے آخرت بھی بچے۔ کیا یہ سیاست دان جو ہے، علی جو سیاست دان ہے، ہاں، امیر شام کے مقابلے میں
غامدی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ امیر شام بھی سیاستدان اور علی بھی سیاستدان، پر جو سیاست معاویہ کو آتی ہے ایسی علی کو، ارے بھائی علی کی وہ سیاست ہے جس میں دنیا کو بھی وہ قائم رکھتا ہے، اور اس کا ایک خطبہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کسی چال باز شخص کی تمام چالوں سے زیادہ چالیں چلنا جانتا ہوں، لیکن میں کسی کی خاطر اپنی آخرت خراب، اور وہ اپنے ایک گورنر کو خط لکھ رہے ہیں، اور اس خط کا ذکر کیا ہے المرتضیٰ میں علامہ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے لکھا ہے عثمان بن حنیف کو لکھا مولا علی علیہ السلام نے خط۔ یہ پتہ ہے عثمان بن حنیف کون ہے؟ یہ عثمان بن حنیف وہ راوی ہیں جو نابینا شخص کو آنکھیں نہیں ملی تھی حضور کی حیات میں، اور حضور نے فرمایا یوں 2 رکعت نماز پڑھو وغیرہ، یہ وہ عثمان بن حنیف۔ ہاں ذہن چلا گیا ہے نا، نماز حاجات۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا علامہ ابو الحسن ندوی صاحب نے یہ لکھا کہ حضرت عثمان بن حنیف کو مولا علی علیہ السلام نے خط لکھا، اس میں فرمایا میں نے سنا ہے تجھے فلاں علاقے میں مدعو کیا گیا ہے اور تیرے لیے 9 بنو کھانے تیار کیے گئے ہیں، اور تو نے ان کی دعوت کو قبول کیا ہے اور چلا گیا ہے۔ یاد رکھ تیرے حلق کے لیے جو ایک کھانا کافی تھا، اس سے زیادہ جو تو نے کھایا وہ تیرے لیے آگ ہے۔ امت میں کچھ لوگوں کے حلق میں غذا نہ پہنچے اور تیرے لیے طرح طرح کے نوالے ہوں، طرح طرح کے کھانے ہوں، یہ تجھ سے پوچھا جائے گا، آئندہ کبھی اس قسم کی دعوت قبول نہیں کرنی۔ بولیے یہ سیاست ہے، یہ سیاست ہے، اور اس سیاست میں دنیا بھی آ گئی ہے، عثمان بن حنیف کی آخرت بھی آ گئی ہے۔ ایک طرف غریبوں کے خیال کی تلقین ہے کہ انہیں تو لقمہ حیات نہیں مل رہا، لقمہ حیات یعنی جس سے انسان اپنی زندگی کو، ایک لقمہ حیات کو ترس رہا ہے اور تو لقمہ تر کی طرف جا رہا ہے۔ خیال کر، یہ ہے سیاست۔ غریبوں کا بھی خیال ہے، عثمان بن حنیف کی آخرت کا بھی خیال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دن میں 7 مرتبہ کھاؤ پھر بھی رجو نہیں اور کھاتے کھاتے تھک جاؤ۔ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ ابن کثیر نے۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ دینی اسلامی سیاست نہیں ہے کہ کوئی کہے میرا کوئی گورنر یا میری حکومت کا کوئی بندہ، اس سے کوئی لغزش ہو گئی ہے اور میں اس پر حد جاری کروں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ میرے کسی ملازم پر حد لگ، ایک طرف یہ سیاست ہے مولا علی کے مقابلے میں، اور دوسری طرف مولا علی کی جو سیاست ہے وہ یہ ہے کہ تھوک دیا بندے نے آپ پر، اور بلکہ یہ ہے اس سے بھی بڑھ کر بندہ آیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، کہنے کسی کے خلاف، مولا علی کے خلاف انہوں نے شکایت کی۔ مولا علی بھی مجلس میں بیٹھے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قم یا ابا الحسن فجلس مع خصمک، ابو الحسن اپنی جگہ سے اٹھو اور اس مدعی کے ساتھ آ کر بیٹھو۔
بات چیت ہوئی، وہ مدعی غلط ثابت ہوا، مولا علی پر اس کا الزام جو تھا وہ الزام ہی رہا، جرم ملزم ہی رہے، مجرم نہ بن سکے۔ وہاں سے اٹھے اور جس جگہ پر پہلے بیٹھے تھے وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ یہ علامہ جار اللہ زمخشری اور امام ابن السمان رازی کی کتاب ہے الموافقہ بین اہل بیت النبوت والصحابہ، وہ کتاب جو اہل بیت اور صحابہ کے درمیان موافقت کو بیان کرتی ہے، یہ کتاب کا نام ہے۔ چہرے پر ناگواری کے آثار ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم پڑھتے رہے کہ علی ناراض ہے۔ پوچھا ابو الحسن ناراض ہو؟ کہنے لگے جی ہاں ایسا ہے، راضی نہیں ہوں میں۔ کیوں، کیا ہوا؟ فیصلے میں کچھ غلط ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، فیصلے سے پہلے غلط ہو گیا۔ مدعی اور ملزم سے سننے سے پہلے، ابھی میں اپنے مدعی کے برابر کھڑا نہیں ہوا، اس سے پہلے کچھ غلط ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے غلط ہو گیا۔ تو فاروق اعظم نے پوچھا وہ کیا غلط ہوا جی؟ انہوں نے فرمایا آپ نے مجھے جب بلایا کہ میں اپنے مدعی کے ساتھ آ کر کھڑا ہوں تو آپ نے آواز لگائی قم یا ابا الحسن، اے ابو الحسن ادھر آ جائیے۔ ابو الحسن اے حسن کے ابا، حسن کے بابا، یہ عرب میں تعظیم اور تکریم کے لیے جملہ بولا جاتا ہے۔ آپ کو کہنا چاہیے قم یا علی، اے علی ادھر آؤ۔ تعظیم کیوں کی؟ میں ملزم تھا، ملزم کی بھی تعظیم ہوتی ہے۔ یہ پروٹوکول مجھے کیوں دیا؟ یہ غلط ہوا ہے۔ فاروق اعظم نے عرض کیا بے ابی انتم، تم لوگوں پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ہدان اللہ بکم وبکم اخرجنا من الظلمات الی النور، اللہ نے تمہارے صدقے ہمیں ہدایت دی، تمہارے ہی ذریعے ہمیں ظلمتوں سے نور کی طرف نکالا۔ اللہ اکبر۔ بولیے یہ سیاست ہے یا نہیں؟ ہاں، اور اس سیاست کو مولا علی نے فاروق اعظم کو سکھا دیا یا نہیں؟ یہ وہ فاروق اعظم ہے جو کہتے ہیں لا ابقانی اللہ بعدک یا علی، اے علی تیرے بعد اللہ مجھے باقی نہ رکھے۔ اعوذ باللہ من ان اعیش فی قوم لست فیہم یا ابا الحسن، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ کسی ایسی قوم میں زندہ رہوں جس میں ابو الحسن نہ ہوں۔ بے ادبی معاف جی، علی کو سیاست نہیں۔ ارے سیاست کا، مسلمان کی سیاست کا تعلق جو ہے نا، مسلمان کی سیاست کا تعلق دنیا سے بھی ہوتا ہے، آخرت سے بھی ہوتا ہے۔ مسلمان کی سیاست یہ ہے کہ اے حسن یہ کھجور نکال دے، کخ کخ، اس کو پھینک دے، اس کو پھینک دے، یہ صدقہ کی کھجور ہے۔ یہ سیاست ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے کہ سارا مال اپنے کبے کا بنا لینا، سب کچھ اپنے کنبے پر لٹا دینا، یہ سیاست نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے جی، سیاست ان کی اچھی ہے۔ ثقلین قرآن اور اہل بیت سے مراد دوسرا ثقل ہے ازواج مقدسہ ہیں۔ ادھر یہ کہتا ہے جی نوجوانان اہل جنت کے ساتھ حضور نے خام کا ہی تقسیم کر دیا اپنوں میں۔ من کن تو مولا ہو کا انکار کیا جی، من کن تو مولا، یہ جی شیعوں نے بنا دیا۔ بھائی یہ متواتر حدیث ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی ابھی جو 1420 میں جن کا انتقال ہوا، آج ہے 1400
47 شاباش ہے 1447 1420 میں ان کا انتقال 1420 ہجری۔ عرب دنیا میں بہت بڑے محدث گزرے ہیں اس آخری دور میں، وہ جب من کنت مولا ہو فالی مولا ہو پر پہنچے نا تو علامہ ابن تیمیہ نے من کنت مولا ہو کو ضعیف کہہ دیا، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ شیخ پر رحمت فرمائے، شیعوں کی تردید کرتے کرتے جلد بازی کا شکار ہو گئے اور اس حدیث کو ضعیف کہہ گئے، یہ حدیث تو صحیح بھی نہیں متواتر ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ متواتر ہے۔ اس تک کو یہ جناب ہضم کر گئے جی، ہر چیز کا انکار، ہر چیز کا انکار۔ وہ آپ کی امامت نہیں چلنی حضرت صاحب۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاهُ، پانی کے اوپر جو جھاگ چلتی ہے وہ خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لوگوں کی دنیا اور آخرت کے لیے جو چیز مفید ہو وہی زمین میں رہتی ہے۔ تیرا سکہ نہیں چلے گا، سیوطی کا سکہ چلتا رہے گا، اسکلانی کا سکہ چلتا رہے گا، ذہبی کا سکہ چلتا رہے گا، ملا علی قاری کا سکہ چلتا رہے گا، امام احمد بن حنبل کا سکہ چلتا رہے گا، خطیب تبریزی کا سکہ چلتا رہے گا، ابن کثیر بھی اس حدیث کو متواتر مان گیا ہے۔ تو تم اپنے سکے چلانا چاہتے ہو؟ نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا۔ تو یہ آج سمجھانا تھا کہ بعض لوگوں پر، بعض ہستیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیدائش سے بھی پہلے انعام کر دیتا ہے۔ تو کہتا ہے حضور نے بند حجرے میں بیٹھ کر ان دونوں بچوں کو نوجوان اہل جنت کے سردار بنا دیا۔ بڑے مزے کی بات یاد آ گئی، میں نے بچوں کو کہا تھا کھانا آ جائے تو اشارہ کرنا۔ اچھا، بڑے مزے کی بات یاد آ گئی، وہ بات سناتا ہوں۔ اور اس سے قبل یہ ذہن نشین کر لیں، اس صاحب سے پوچھا گیا، اس صاحب سے پوچھا گیا آپ کو اگر اللہ تعالی یہ فرمائے کہ پچھلے جو لوگ اب تک، بڑے بڑے لوگ اب تک وفات پا چکے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ بیداری میں تیری ملاقات کرا دیتے ہیں، تو آپ کن کن لوگوں سے، کن کن علماء اور قدیم اسلاف میں سے کن کن سے ملاقات کرنا پسند کریں گے؟ یہ سائل نے ان سے سوال کیا۔ یہ صاحب جواب دیتے ہیں امام غزالی، علامہ ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ۔ کیا؟ ابن تیمیہ کا اس میں ذکر ہے، ابن تیمیہ کا خاص طور پر میں ان سے ملنا چاہوں گا اپنی اس 15ویں صدی میں۔ علامہ ابن تیمیہ نے حقوق و اہل البیت پر چھوٹا سا ایک رسالہ لکھا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے 5-6 سال کے بچوں کو حضور نے فرمایا یہ نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ کہنے لگے جنت نہیں دی، جنت کی، اور کہنے لگے کہ جنت میں جو دخول ہے نا، داخلہ کسی کا، وہ اس شخص پر نعمت کا پورا ہو جانا ہے۔ جس کو جنت کا داخلہ مل گیا اس پر نعمت تمام ہو گئی۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ تفسیر خود حضور نے فرمائی ہے۔ لیکن ان ہستیوں کو جنت کا داخلہ نہیں مل رہا، بلکہ جنت میں منصب اعلیٰ مل رہا ہے، سرداری مل رہی ہے۔ ایسا کیوں؟ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں ایسا اس لیے کہ یہ بچے جو ہیں یہ قریشی نہیں ہیں، یہ ہاشمی ہے، پھر ہاشمی نہیں ہے، پھر یہ ہاشمی نہیں ہے،
یہ خون نبوی ہیں۔ اور انہوں نے کہا علامہ ابن تیمیہ نے کہ جو شخص نسب میں افضل ہو، عمل اس کا دوسروں سے افضل ہوتا ہے۔ جو شخص نسب میں افضل ہو وہ اگر عالم، متقی، پرہیزگار ہو، دوسروں کی طرح عمل کرتا ہو، دوسروں کی طرح عمل دوسرے کا بھی اسی طرح، اس کا بھی اسی طرح، لیکن مساوی یکساں عمل ہونے کے باوجود افضل وہ ہوگا جس کا نسب بلند ہو۔ یہ تو تقسیم ہے نا۔ اور یہ تو حضور کی حدیث ہے نا صحیح مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس کے 2 حصے کیے، مجھے اچھے حصے میں رکھا، پھر ان میں خاندان بنائے، مجھے اچھے خاندان میں رکھا، ان میں گھرانے بنائے، مجھے اچھے گھرانے میں رکھا، اور پھر ان میں سے قریش کو، بنو کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں سے وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، مجھے چنا۔ اور جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے زمین کی مشرقوں اور مغربوں کو چھان پھٹک کر غور کر کے دیکھا ہے، مجھے تمام لوگوں میں سے، تمام لوگوں کو دیکھا، تمام لوگوں میں سے کوئی شخص محمد سے افضل، اور میں نے تمام خاندانوں میں غور کیا، مجھے بنو ہاشم کے خاندان سے افضل کوئی خاندان۔ اب جبریل امین سے بڑھ کر کوئی سیاح ہے؟ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ ایک تو ان کو اس لیے فضیلت ہے، پھر کہتے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعضوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے، بعض ہستیوں کے لیے ان کا حصہ اپنے پاس خاص کر کے چھپا رکھتا ہے، جب وقت آتا ہے تو ان کو وہ حصہ عطا فرماتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وقت آیا تو حسن نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا، اور جب وقت آیا تو حسین نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ارے صاحب، آپ ابن تیمیہ کو ملنا چاہتے ہو تو ان کی کتاب حقوق و اہل البیت کو بھی ملو۔ وما علینا الا البلاغ۔